अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लिया टीवी HD प्रोग्राम अदब रंग में। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल लतीफ कमर। आज का मौजू गुफ्तगू है मसनूई जहानत और अदब की तख्लीक, खदशात और इम्कानात। आज के अदब रंग के मेहमान हैं खालिद महमूद सामटिया साहब, लेक्चरर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया। आप अदब के जदीद मौज़ूआत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। आपकी 2 किताबें नक़्द नावल की आलमी रिवायत, ख्वाब, इज्तिमाई लाशऊर और अख्तर रज़ा सलीमी शाये हो चुकी हैं। इलावा अज़ीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुअक्कर अदबी रसायल और रिसर्च जर्नल में मज़ामीन भी इनके शाये होते रहते हैं। हाल ही में सहीवाल अदबी और सकाफती कॉन्फ्रेंस में, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स सहीवाल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई है, इसी मौजू पर अपना एक मकाला भी पेश कर चुके हैं। आज हम इनसे मसनूई ज़हानत के हवाले से, मसनूई ज़हानत के अदब पर असरात के हवाले से कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद सामटिया साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और काफ़ी इसरार के बाद तशरीफ लाए। ये आपकी मोहब्बत है कि आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई दिसंबर के इन दिनों में, और आपके लिए तहसीन और तफरीक के आपने इस प्रोग्राम के लिए और आज के लिए इंतहाई अहम मौजू का इंतखाब किया और गुफ्तगू का मुझे मौका फराहम किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, जैसे कि आज का हमारा मौजू है, पहला सवाल ही यही बनता है, मसनूई ज़हानत, AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। हाँ, हम माजी में थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे ताकि तारीखी पस मंजर हमें समझ आ सके। जी। जब से इंटरनेट जो है इन्वेंट हुआ, तो उसके बाद से मगरिब में चूंकि इस पर मुसलसल काम हो रहा है, जी, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि एक ऐसा ब्रेन बनाया जाए जो इंसान की तरह सोच सके। तो उसके लिए इब्तदाई क्वेश्चन जो है, हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे यूट्यूब चैनल है जी, या फेसबुक है, सोशल मीडिया जितने भी नेटवर्क्स हैं, आप देखते हैं, आप कोई ऐड एक बार क्लिक करते हैं तो वो बार बार उस तरह की सारी एड्स आपको शो हाँ, बिल्कुल ऐसे है। यूट्यूब पर आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, उसी तरह का कंटेंट बारहा आपके सामने आता है। जी। तो बुनियादी तौर पर ये एक इब्तदाई फॉर्म थी मसनूई ज़हानत या AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे इंग्लिश में कहते हैं। जी। उसकी जो मॉडर्न फॉर्म है, जिसके लिए साइंटिस्ट अरसे से कोशिश कर रहे थे, जी, वो ये था कि जो ये मशीन है, जी, ये इंसान की तरह सोचने की सलाहियत रखती हो, सुनने की सलाहियत रखती हो, और सबसे बढ़कर फिर उसे समझने और उस पर अमल करने की सलाहियत रखती है। कंप्यूटर की जो पहले जुबान थी वो बाइनरी सिस्टम पर मुश्तमिल थी, 0 और 1 की कोडिंग के तहत। बिल्कुल। अब जो उन्होंने ये चीज इन्वेंट की है, तो इसका जो उन्होंने जिस चीज को मतलब इन्वेंट कर लिया, वो ये था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो उन्होंने कर लिया। तो उसकी बुनियाद पर अब उन्होंने रोबोट्स और बूट्स मुख्तलिफ बनाए जो बिल्कुल इंसान की तरह सोच सकते हैं, सुन सकते हैं। जिस तरह हमें कोई सवाल पूछा जाता है, हम फौरन उस पर गौर करने के बाद जवाब देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल उसी तरह सोचती है और फौरन हमें जवाब देती है। जो कि मशीन है तो उसकी जवाब देने की सलाहियत ज़ाहिर है इंसान से बढ़ती है। तो ये इस दौर की, इस वक्त की, दिसंबर 2022 में ओपन AI के नाम से सबसे पहला जो है बूट्स मुतारफ कराया गया, और ये रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो हमारी इंसानी तारीख में अब तक हुआ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मसनूई ज़हानत जैसे आपने कहा है कि वो इंसान की तरह सोचने, समझने और उसका जवाब देने की सलाहियत रखती है, तो हम चूंकि इसे अदब के तनाजुर में देखने की कोशिश करेंगे, अदब में ये किस हद तक मौसर है, असरअंदाज है अदब पर मसनूई ज़हानत? बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा खासतौर पर जो हम तीसरी दुनिया के ममालिक हैं ना, जब नई इन्वेंशन कोई भी आती है तो हमारे यहाँ खदशात, खौफ बढ़ जाता है जी, और हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए जो है पता नहीं किस अज़ाब का बायस होगी। सही। हालांकि जितनी न्यू इन्वेंशंस होती आई हैं वो हमारे लिए सहूलत का बायस है। सही। मसलन हमारे यहाँ पहले जितनी भी कंपोजिंग होती थी वो टाइपराइटर की जी। जब कंप्यूटर आया तो हमारे खदशात बढ़े कि भाई टाइपराइटर के लोग कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो गए वो लोग, लेकिन उसकी जगह नए लोग आ गए, नए जॉब्स आ गई, नए रिसोर्सेज आ गए, तो एक नई दुनिया से हम उतार। इसी तरह
آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب انوینٹ ہوئی اور اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے اور لکھ کر دے سکتی ہے، جو آپ کہتے ہیں بنا کر ڈرا کر کے سب کچھ کر کے دے سکتی ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ لٹریچر، ادب جو بنیادی طور پر انسان کی ایک سب سے بڑی تخلیقی صلاحیت ہے، وہ ادب بھی تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ خدشات ہمارے ہاں بڑھے کہ اے آئی جو آئی ہے تو اب تخلیقات کہاں کھڑے یا ادب کہاں کھڑا؟ تو بنیادی طور پر ادب جو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان تخلیق کرنے کی ایک یونیک صلاحیت ہے، لیکن اے آئی بھی اب ادب تخلیق کر سکتی ہے، وہ اس کو پڑھ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جتنا سارا میٹیریل ہے وہ ہماری انسانی یادداشت والا ہے، کہ جتنے ہمارے ٹیکسٹ لکھے گئے وہ اس کی جو دسترس میں آ رہے ہیں وہ اپڈیٹ ہو رہی ہے اور بہتر سے بہتر ادب تخلیق کرنے کی صلاحیت میں آ رہی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نیا لٹریچر اب لکھا جائے گا، اور خاص طور پر جو عام ادیب تھا وہ اس سے شدید متاثر ہوگا۔ اور خیر عام ادیب تو کسی بھی دور میں اہم کردار ادا نہیں کرتا، مرضی دھارے کا حصہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابل جو ایک جینوین ادیب ہے، بڑا ادیب، اس کا مقام اسی طرح برقرار رہے گا۔ یہ اے آئی کی صورت میں بھی وہ جو اپنا لٹریچر تخلیق کرے گا وہ اس سے یقیناً مختلف ہوگا، اس میں جو گہرائی ہے، مثلا ادبی جو زبان ہے نا، یہ ادبی ٹیکسٹ ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ ملٹی میننگ ہوتا ہے۔ تو اے آئی ابھی تک وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ ملٹی میننگ لٹریچر کریٹ کرے، تو جب تک وہ نہیں رکھتی تب تک ظاہر ہے کہ انسان کے پاس یہ صلاحیت موجود رہے گی۔ ہاں فیوچر میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی تو سپر اے آئی آنا ہے اور انسان نے پتہ نہیں اور کتنی اس میں جدتیں لانی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر ہمارے یہ جو خدشات ہیں یہ ختم ہو جائے اور نئے امکانات آ جائیں۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے بتایا کہ اے آئی جو ہے وہ ادب بھی تخلیق کر رہی ہے، اگر کسی سوال کا جواب دے دینا، اس کے پاس جتنی معلومات ہیں وہاں سے، یا کسی موضوع پر، علمی موضوع پر کوئی مواد نکال لینا، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ اور یہ بالکل حیران کن انکشاف ہے اور یہ حیران کن کام ہے کہ اب اے آئی ادب تخلیق کر رہی ہے، تخلیقی صلاحیت، جبکہ ایک خالصتاً ایک دماغی کام ہے۔ اور اب اس میں یعنی وہ نثر لکھ رہی ہے، کوئی اپنا شعر بھی لکھ رہی ہے، اے آئی کیا کیا کس اصناف میں اے آئی کا کام ہو رہا ہے۔ اے آئی جو ہے نا بنیادی طور پر دو فارمز میں موجود ہے، ایک ہے روبوٹس کی فارم، ٹھیک ہے، روبوٹ کو آپ جو کام کہتے ہیں گھر کا تمام تر کام، صحیح۔ اس کے بعد دوسرا ہے بوٹس جو ہے ایپس کی صورت، ان میں آپ جس طرح کا کام اسے کہتے ہیں، لٹریری حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں مثلا ہماری ایک سب سے بڑی ادبی صنف ہے غزل، آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس موضوع پر غزل لکھ کر، وہ آپ کو غزل لکھ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے افسانہ لکھ کر دے، وہ اس موضوع کے اوپر موضوع آپ اس کو بتاتے ہیں، یہ کچھ ہنٹس دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تنہائی اور اداسی اور اس طرح کے جو ہے کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے ایک افسانہ لکھ کر دیں، وہ فٹ آپ کو افسانہ لکھ کر دیں۔ آپ ناول کہتے ہیں، وہ آپ کو ناول لکھ کر دیں، مطلب آپ کسی بھی ادبی صنف کا اسے کہتے ہیں وہ اس میں آپ کو فوراً لکھ دیتا ہے۔ اچھا پھر اس کی صفت یہ بھی ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کہ یہ مثلا شعر ہیں اچھے نہیں ہیں، یا نظم آپ کہتے ہیں کہ یہ لکھ دیں، آپ نظم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، آپ اسے مزید سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی اس میں فلاں چیز شامل کریں، وہ اس کو ایک بار پھر نئے سوال آپ کا جو ہے اس کی روشنی میں اسے پھر وہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ آپ اسے پھر کہتے ہیں کہ بھائی میں ابھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوا، آپ اس میں فلاں فلاں چیزیں یا کیفیات ڈالیں اور اس کے بعد جو ہے یہ نظم مجھے تخلیق کر دیں، یعنی بار بار آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ اس میں چینج کرے گی، ایک نیا ٹیکسٹ آپ کے سامنے لائے گی، اور کبھی بھی آپ کو نو نہیں کہے گی، بارہا جتنی بار آپ اسے کسی بھی طرح کا کوئی لٹریری ٹیکسٹ آپ اسے کہتے ہیں وہ آپ کو فوراً تخلیق کر دیتے ہیں۔ اچھا آپ نے کوئی اے آئی کا تخلیق شدہ افسانہ پڑھا ہے؟ جی بالکل، میں نے افسانے بھی پڑھے ہیں اور میں نے خود انہیں افسانے، مثلاً ہمارے ایک عہد کے بڑے افسانے نگار ہیں اسد محمد خان، تو ان کے ایک افسانہ ہے باسودے کی مریم، کیسا خوبصورت افسانہ ہے، تو میں نے وہ پورے کا پورا افسانہ کاپی کی فارم میں، ٹیکسٹ کی فارم میں جو اس کا چیٹ باکس تھا اس میں پیسٹ کیا، اور پھر اسے کمانڈ دی کہ آپ اسی طرح کا مجھے ایک افسانہ لے کر دیجیے، صحیح، تو اس نے باقاعدہ طور پر اس کا ایک عنوان قائم کیا، مثلا اس نے عنوان قائم کیا کہ جاوید پور کی زینب،
اور ایک افسانہ فوراً لکھ کر مجھے دے دیا، اور میں حیران رہ گیا کہ وہ افسانہ اتنی جلدی اس نے لکھ لیا۔ وہ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں نا معیار کی بات کہ معیار کیسا ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو اردو یا ہماری جو تیسری دنیا کی زبانیں ہیں ان کا چونکہ ابھی ٹیکسٹ اس کے پاس بہت بڑی مقدار میں نہیں ہے، تو اس کا معیار اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہمارے جرمن تحقیقات کا ہوتا ہے، لیکن اوسط درجے کی کہانی وہ ضرور کہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور میں نے اسے کہا کہ آپ پھر اس طرح کی کہانی لکھ کر دیں، اس باسودے کی مریم کے اندر جس طرح تہذیبی اور جذباتی لمس ہے اور خاص خاندان ہے، اس خاندان کا جو راہ و رسم ہے اپنی گھریلو خادمہ کے ساتھ محبت بھرا جو تکریم بھرا جو تعلق ہے، آپ ان سب رنگوں کو گوند کر ایک اور کہانی بنا کر مجھے دیں۔ اسے فوراً ایک اور کہانی لکھ کر دے دی۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا اسی کہانی کے برعکس ایک کہانی لکھ کر مجھے دی، اس نے ایک اور اس کے برعکس کہانی لکھ کر دے دی۔ تو مثلاً اس نے دلی کے چراغ عنوان قائم کیا اور خاص بالکل ترتیب کے ساتھ وہ کہانی کہتی چلی گئی، اور دلی کے چراغ جو عنوان تھا اس کے ساتھ ایک خاص طرح کی ریزمبلنس اس نے قائم کی اس کہانی کے اندر۔ تو یقیناً یہ چیزیں بڑی مسحور کن ہیں کہ اتنی جلدی ایک ایسا افسانہ تخلیق کر لینا، اس میں ابھی جیسے میں نے کہا کہ معیار کے ابھی مسائل ہیں اور وہ ہماری زبانوں میں کچھ عرصہ یقیناً رہیں گے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ ادب کا تعلق جذبہ اور احساس سے، مصنوعی ذہانت میں بھی وہ جذباتیت وہ احساسات کا عنصر پایا جاتا ہے؟ ہاں، یہ جو بنیادی طور پر سب سے زیادہ اعتراض اس وقت ہو رہا ہے نا انسانوں کی طرف سے، مطلب انسان اس کائنات کا سینٹر ہے اور وہ کسی بھی ایسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو اس کی حیثیت کو مطلب سیکنڈ کر دے، دوسرے نمبر پر ثانوی حیثیت پر لے جائے اور اس کی جگہ پر آ جائے۔ مطلب اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے بڑا کوسچن مارک ہے وہ یہی ہے کہ اے آئی کیا انسان کی جگہ لے لے گی مکمل طور پر اور کہیں انسان کو بیک پہ تو نہیں کر دے گی؟ تو اس صورت میں ماہرین یہ کہتے ہیں، یا میں نے ذاتی تجربہ بھی کیا اور دیکھا کہ ہمارے جو بنیادی جو مسائل ہیں نا انسان کے جذبات ہیں، خاص طرح کے جیسے آپ نے کہا احساسات ہے، محبت بھرا جذبہ ہے، کسی وقت ہم کسی خاص ترنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر کوئی تخلیق آ رہا ہے تو اس ترنگ میں ایک تخلیق شعر کہہ دیتا ہے، کہانی کا خیال آ جاتا ہے اور وہ خاص لمحے کے اندر اپنی وجودی کیفیت کے اندر وہ ایک خاص تخلیق سامنے لاتا ہے۔ تو جو یہ جو مشین ہے اس میں ان چیزوں کی بنیادی طور پر ابھی تک کمی ہے، یعنی ان میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، یعنی جذبے اور احساس کا جو لمس ہے نا، جو ایک دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی آنچ ہے جسے ہم تخلیق پڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ جیسے میر کو ہم پڑھتے ہیں تو میر کی شاعری میں ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ جذبات، احساسات۔ تو اور میر کا غم، ہم میر کے غم کو بھول جاتے ہیں، ہمیں اپنا غم محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ والی جو بات ہے وہ ابھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ ابھی اے آئی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اے آئی کے حوالے سے ادب میں اور کون کون سے ایسے امکانات روشن ہو سکتے ہیں کہ ہم مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیقی ادب میں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ابھی کام جاری ہے، مطلب جیسے میں نے کہا تیسری دنیا کی جو زبانیں ہیں ان کا محدود، اگر ہم انٹرنیشنل لینگویج جیسے انگلش سب سے بڑی زبان ہے اس کا اگر دیکھیں تو اس کے اندر تو ہر طرح کا کام، مطلب لٹریری ٹیکسٹ بھی وہ زیادہ شاندار طریقے سے تخلیق کرتی ہے۔ صحیح، مطلب اردو میں اگر جس طرح میں نے کہانیوں کا ذکر کیا، اگر میں انگلش میں اسے کہوں تو وہ انگلش میں اور بہتر انداز میں کہانی پڑھ کرتی ہے۔ اسی طرح پیڈ ورژن اور فری ورژن کے بھی فرق ہے، پیڈ ورژن میں زیادہ معیار بہتر ہوتا ہے۔ تو ادب کی تخلیق میں جو ہے اس کا یقیناً ایک مثبت کردار تو ہوگا، مثلاً کہ کسی وقت ہم کسی رائٹر ہے، جیسے رائٹرز بلاک کا شکار ہوتا ہے اور اسے کوئی خیال کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے، کچھ اس طرح کی سوچ مطلب پرواہ نہیں چڑھ رہی کہ کس طرح اس خیال کو وہ کہے، تو وہ مثلاً اے آئی سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اس کیفیت کو میں کیسے بیان کروں، تو وہ فوراً اس سے بتا سکتی ہے، اور صرف بتا نہیں سکتی بلکہ اس کی مختلف سچویشنز اسے بتا سکتی ہے۔ تو اس میں سے کسی سے اس کے تخلیقی لمحہ جو ہے وہ یا تخلیقی روح جو ہے اس میں آ کر وہ اسے ادبی تخلیق کر سکتا ہے، اور ہماری ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں یہ دیکھتا ہوں کہ سپر اے آئی اگر آتا ہے اور وہ زیادہ ریچ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اصحاب کا جو موجودہ پیٹرن ہے اس کو بھی بدل دے، وہ مطلب اظہار کا ایک نیا انداز ہے۔ اس کی مثال ہم مطلب
جتنے بھی ایکسپیکٹیشنز فیوچر سے ہم کرتے ہیں تو اس کی بنیاد ہم رکھتے ہیں حال پر اور پاسٹ کے تجربات. تو اگر ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں تو جیسے مختلف زبانوں سے تراکم ہوا، صرف ادب کے نہیں، فلسفے کے ہوئے، نظریات کے ہوئے، سائنس کے ہوئے، ان سب مختلف علوم کے ہوئے، ان سب چیزوں نے ہمارے سوچنے سمجھنے کے عمل کو متاثر کیا. ہم نے زندگی کو اور طرح سے دیکھنا شروع کیا. تو ہو سکتا ہے اے آئی بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی سچویشنز لے آتی ہے جس سے آپ زندگی کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، اور پھر جب اے آئی باقاعدہ طور پر ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے، ابھی تو نہیں بنی، جب بنتی ہے ہم تیسری دنیا کے ممالک کے لوگوں کے لیے، تو وہ ہمارے سامنے اور کون سے سوالات یا صورتحال لاتی ہے. تو اس سے بھی تو ادب مختلف ہوگا، کیونکہ ہمیشہ ہر دور میں انسانی صورتحال جو ہوتی ہے وہی ادب کو جنم دیتی ہے. جس طرح کے نئے سوالات آتے ہیں، ادیب اسی طرح سوچتا ہے کیونکہ وہ اپنے معاشرے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو ان سوالات کی روشنی میں ادب تخلیق کرتا ہے. تو اس طرح امکانات تو یقینی طور پہ موجود ہیں، اور نئی چیزوں کو ہمیشہ کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، کھلے دل سے ویلکم کرنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ اے آئی افسانہ لکھ رہی ہے، شعر لکھ رہی ہے، تو ایک ایسا انسان جو تخلیقی صلاحیت نہیں رکھتا وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، وہ افسانہ نگار بن سکتا ہے، وہ ناول نگار بن سکتا ہے، وہ شعر تخلیق کر سکتا ہے، اے آئی کے ذریعے شعراء کے سامنے آ سکتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے خدشات ویسے پیدا تو ہوں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً ایک نئی صورتحال جنم لے گی. جیسے ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، ہوتا بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بعض لوگ جو مثلا شاعری سے شغف رکھتے ہیں لیکن شعر کہنے کی ملکہ نہیں رکھتے، تو اور شعراء سے لکھ پاتے ہیں اور ظاہری طور پر شو کرتے ہیں کہ ہم شاعر ہیں. تو اب اے آئی جو ہے ان کے لیے ایک سہولت کاٹ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ آپ کو ہر موضوع کے اوپر شعر کہہ کے دے دیتی ہے. پوری غزل کہہ سکتی ہے، نظم کہہ سکتی ہے، نعت کہہ سکتی ہے، حمد کہہ سکتی ہے. تو اس طرح بہت سارے نئے شعراء بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے جو اپنے آپ کو شاعر کہیں گے. مثلا ہمیں ہمیشہ انسان کو جس چیز پہ فخر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میں جیسا کہہ سکتا ہوں نا ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. اور پھر شاعری تو خاص طرح کی ہوتی ہے، خاص انداز کی ہوتی ہے، خاص فریم ورک میں کہی جاتی ہے. تو اے آئی تو اس صلاحیت سے متصف ہے اور وہ اس طرح کا شعر کہہ دیتی ہے. معیار کے معاملات الگ ہیں، لیکن اس طرح کا مطلب ایک نئی صورتحال ظاہر ہے جنم لے گی. نئے شعراء آئیں گے، نئے ادباء پیدا ہوں گے اور اس سے نئی صورتحال بھی جنم لے گی. تو یہ تو مستقبل مزید تصویر واضح کرے گا. جرنلسٹ گروپ بہترین گفتگو ہمارے ناظرین کے سامنے کے کمنٹس ہیں. نگران تھل کے پیش سے آئی ہے کہ معلوماتی گفتگو. ماہر غلام عباس عمرا صاحب کہتے ہیں اس موضوع کا انتخاب اور خالد صاحب کا انتخاب بہترین ہے. بہت شکریہ. عبدالرحمان فریدی صاحب کہتے ہیں عصر حاضر کے مطابق گفتگو. علی گومل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادبی تخلیق میں مصنوعی ذہانت کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ادب کی اصل روح کو متاثر کرتا ہے؟ اور محسن جٹ ہیں دور حاضر کا بہترین موضوع. علی گومل صاحب کا سوال ہے، آپ اس کو پھر سن لیجیے. ادبی تخلیق میں مصنوعی ذہانت کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ادب کی اصل روح کو متاثر کرتا ہے؟ جی، پہلا سوال تو علی گومل صاحب نے جو کیا وہ اس پر تو ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. اور ادبی روح کو متاثر کرنے کی جہاں تک بات ہے، ابھی تک جو اے آئی کم از کم ہماری زبان اردو کے اندر ہے، اس کی بنیاد پر جو اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، جو تجربات میرے ہوئے، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ادب متاثر نہیں ہو رہا اس سے. وہ ادب جو بڑا ادب ہے، جو جین ادب ہے، بڑا ادیب جو لکھتا ہے، اس کی جو خاص مطلب لمس ہوتا ہے اس کی تحریر میں ہم محسوس کرتے ہیں. مثلا میر کا شعر ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کا ہے، تو فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ تو میر کا شعر ہے. انداز ویسا ہے، اس کا اپنا ایک نقش ہے اپنی شاعری کے اوپر. اچھا، فکشن ہم پڑھتے ہیں، ہم خاص طرح کا فکشن پڑھتے ہیں تو ہمیں فوراً احساس ہو جاتا ہے. اردو کی اگر ہم بات کریں نیر مسعود کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہانی نیر مسعود کے اسلوب میں لکھی گئی ہے. کافکا کو ہم پڑھتے ہیں، کافکا کا اپنے خاص انداز ہے، دنیا بھر میں ویسا انداز نہیں ہو سکتا. اچھا، بورخیس ہے، اس کا اپنا انداز ہے، مختلف انداز ہے. تو اس طرح کے جو جینون ہمارا ادیب ہے وہ جب تک لکھ رہا ہے
ابھی اے آئی اس تک پہنچنے کی صلاحیت سے بہت پیچھے ہے. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس صلاحیت تک پہنچ سکے گی؟ یقیناً مستقبل میں یہ بھی شاید کافی تیز ہو جائے، کیونکہ ابھی جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے 4-5 سال پہلے اگر ہم یہ کہتے کہ کوئی مشین شاہی تقریر کر سکتی ہے، ہمارے بہت سارے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر طرز کون پہ اڑنے والا معاشرہ ہے. اب بھی ہمیں یہ ہمارے تحفظات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مشین یا یہ چیٹ باکس جو ہے نا، یہ ہماری طرح کی غزل نہیں کہہ سکتا، ہماری طرح کی نظم نہیں کہہ سکتا، شاعری نہیں کر سکتا، کہانی نہیں کہہ سکتا. لیکن دیکھیں ابتدائی طور پر ہم انسانوں نے ایسی کہانیاں کہی تھی نا جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اور بعض صوبوں میں ہم سے بہتر کہانیاں کہہ رہے ہیں، بہتر شعر کہہ رہے ہیں، بہتر نظم تخلیق کر رہے ہیں. تو مستقبل میں جو سپر اے آئی کا کال ہم سننے میں آ رہا ہے کہ جلد آنے والی ہے، تو سپر اے آئی کی صورت میں یقیناً مجھے امکان ہے کہ وہ اس سے بہت بہتر ہوگی اور ہماری توقعات سے شاید بہت بڑھ کر. صحیح. اچھا، تدریسی عمل میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اے آئی کا بڑا کردار ہے. کافی ایسے موضوعات اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اے آئی کے ذریعے سرچ کرتے ہیں، کافی ٹاپک. تو مستقبل میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ معلم کا کردار بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جس تیزی کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹ اے آئی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تمام ٹاپکس ہم وہاں سے تلاش کرتے ہیں، اور مستقبل میں بھی ایسا کوئی منصوبہ، ایسا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کہ ٹیچر کے کردار کو محدود کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے؟ جی بالکل. اچھا، اس پر بھی بہت ساری گفتگویں ہوتی ہیں، ہمارے ہم دوست بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں، دیگر لوگ بھی کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ سہیوال آرٹس کونسل میں جو حال ہی میں اس موضوع پر ایک کانفرنس ہوئی، اس میں میں شریک تھا، تو وہاں پر بھی ایک سیشن اسی موضوع پر. اچھا، میرا اس بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک تو ہمیشہ وہ انسان سروائیو کرتا ہے جو وقت کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. ہمیشہ سے ہوتا ہے. مثلاً انگریز یہاں پہ آیا، اس نے انگلش نافذ کر دی. اس دور میں اس بندے نے سروائیو کیا جو فوراً انگلش کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. آئی ٹی کا زمانہ آیا، کمپیوٹر ہمارے آفیسز میں آیا، تو اس بندے نے سروائیو کیا اور اس نے جگہ لے لی جس نے کمپیوٹر کے ساتھ پیش کیا. اسی طرح معلم جو ہے وہ بھی بنیادی طور پر وہ معلم تو ضرور سروائیو کرے گا جو سے مدد لے گا، رہنمائی لے گا، اپنے ٹیچنگ میتھڈالوجی کو اپ ٹو ڈیٹ کر لے گا، وہ سروائیو کرے گا. ایک دوسری بات یہاں پہ میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں. اچھا، جو سائنسز کے سبجیکٹ ان کا پڑھنے کا پڑھانے کا طریقہ کار اور ہے، یہ ٹیکسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. مثلا ان کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ملٹی میننگ نہیں ہوتا، اکیلا ہوتا ہے، سنگل میننگ. وہاں اے آئی یقینی طور پہ زیادہ پلے کر سکتا ہے. دوسری طرف جب ہم لٹریری ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو پڑھانے کا طریقہ کار اور ہے. سائنسی جو مضامین ہیں وہ ٹیکسٹ بیسڈ ٹیچنگ ہوتی ہے. لٹریری جو ٹیکسٹ ہیں ان کا پڑھانے کا یہ ہے کہ یہ ٹیچر بیسڈ ٹیچنگ ہوتی ہے. اس میں ٹیچر کا کردار زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ادبی متن دنیا بھر میں جہاں بھی تخلیق ہوتا ہے یہ ملٹی میننگ پر مشتمل ہوتا ہے. اس ملٹی میننگ کو جب تک اے آئی بہتر طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی تب تک وہ ٹیچر، خاص طور پر لٹریچر کے ٹیچر کے لیے مسائل کا باعث نہیں بنتا. یعنی دیگر علوم جیسے سائنس ہے، ان کے لیے فزکس، کیمسٹری، میتھ، دیگر جتنے بھی علوم ہیں ان میں اثر انداز ہو سکتی ہے. ریاض راہی صاحب کہتے ہیں کہ پروفیسر خالد محمود صاحب موضوع زیر بحث پر عمدہ گفتگو کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. اس سوال پر بھی روشنی ڈالیں کہ کیا اس کے امکانات ہیں کہ مصنوعی ذہانت کبھی تخلیقی عمل میں اس طرح خلل انداز ہو کہ تخلیق کار ثانوی حیثیت اختیار کر لے. دیکھیں یہ تو ہمارے خدشات ہیں، مطلب مستقبل کے بارے میں. یہ تصویر واضح تو ہوگی مستقبل میں. ابھی ہمارے جو خدشات ہیں اور جو اس وقت تک اے آئی کے ہمارے تجربات ہیں ان کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں، اور میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان کا جو تخلیقی ارتقا ہے نا وہ مسلسل ہوتا ہے. مثلا آج سے صدیوں پہلے ہمارے جو اجداد تھے وہ کہانیاں تو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. کہانی اور طرح کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، شعری اظہار بھی ہوتا ہوگا. اس صدیوں کے موسم میں جب یہاں ہم بیٹھے ہیں تو وہ بھی اسی طرح اکٹھے ہو بیٹھتے تھے، آگ کا الاؤ جلاتے تھے اور کہانیاں سنایا کرتے تھے. اب وہ کہانی اور آج کہی جانے والی کہانی میں بہت فرق ہے، کیونکہ زندگی بدل گئی ہے، زندگی روز روز پیچیدہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے.
تو مستقبل میں زندگی اور پیچیدہ ہوتی جائے گی. صحیح. تو وہ جو ادیب ہے جو نئی زندگی نئے سوالات کے ساتھ جڑا ہوگا اور بہتر طور پر اس کا شعور رکھتا ہوگا تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر سروائیو کرے گا. مخلوق ذہانت یا مشین جو ہے وہ انسان کو پیچھے نہیں چھوڑے گی بلکہ وہ ہمیشہ انسان کے پیچھے رہے گی. صحیح. اور اس انسان کے جو مسلسل اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرتا ہے, جو تخلیقی ارتقاء کا حصہ بنے گا, جو رک گیا وہ تو گیا, ختم. جو وقت کے ساتھ ساتھ چلے گا وہ سروائیو کرے گا, وقت کے تقاضوں کو سمجھے گا, اپنے آپ کو پالش کرے گا, اپ ٹو ڈیٹ کرے گا, وہ یقینی طور پر سروائیو. صحیح. سمیع اللہ خان لیانی صاحب کہتے ہیں بہت خوب جناب, پروگرام کو شکریہ سر. اچھا, جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ وہی ادیب وہی شخص سروائیو کرے گا جو وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں, خاص طور پر جو ہم اردو کی اگر بات کریں, اردو ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان کے لیے کمپیوٹر پڑھنا اور کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, کیا اس پہ بھی کوئی آپ کا جو اپنا تعلیمی نظام ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ اس پہ تھوڑا سا پہلے آپ کے پہلے سوال پر غور کرتے ہیں, پھر دوسرا سوال مجھے یاد کرائیے گا, پھر اس پر. جی, پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ اردو کے اسٹوڈنٹس, جی دیکھیں اردو کا لینگویجز کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, جی سائنس سبجیکٹ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ وقت کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے. جی, مثلا لٹریچر کا اسٹوڈنٹ اگر وقت کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتا, کمپیوٹر نہیں سیکھتا, یہ سے استفادہ کرنا نہیں سیکھتا, وہ مستقبل میں سروائیو کرتا نظر نہیں آتا. مطلب خالص جو پرانا طریقہ کار تھا جس طرح ہم پڑھے ہیں اور اسی چیز کو ہم نے فالو کیا اور اس کی بنیاد پر آج ہم بس روزگار ہیں, تو آج مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے طلبہ بھی اگر کسی طرح روایتی سسٹم کے ساتھ جڑے رہیں گے تو سروائیو کرتا ہے. تو یہ کمپیوٹر اور اے آئی کی جو ہے اسکل, اس میں مہارت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے, خاص طور پر جو وقت کے نئے تقاضے ان سے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ادب کا طالب علم وقت کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اس کا بہت اسکوپ, میڈیا میں ہے, کہیں بھی کسی بھی شعبے میں ہے. اردو تو ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو یہاں کئی شعبوں کے ساتھ جوڑتا ہے. بالکل ایسے. تو اے آئی اس میں ہمیشہ معاون ہے, تو ضرور اسٹوڈنٹس کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور کریں گے سب. تو اب دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا کہ نظام تعلیم میں بھی کوئی ایسی تبدیلی لائی گئی ہے کہ بچوں کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے, خصوصاً مصنوعی ذہانت کے حوالے سے؟ جی, ہمارے ہاں جو سلیبسز عام طور پر ہوتے ہیں یا اردو کے یا سوشل سائنسز کے ہمارے دوست پڑھاتے ہیں یا سائنس کے بھی, ایون ہمارے سلیبس کبھی بھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہے, وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں. مطلب سائنس ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح اردو والا ٹیچر اردو پڑھا رہا ہے یا آرٹس کا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے. مطلب سائنس کی بنیاد ہے پریکٹیکل کے اوپر, پریکٹیکل ہمارے ہے نہیں. اسی طرح اردو کا جو سلیبس ہے وہ بھی نئے تقاضوں سے بہتر طور پر ہم آہنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم بنیادی چیزیں پڑھا رہے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ اس میں کیا جدتیں آ رہی ہیں, نئے شعبے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ اس کی جو ریلیونس ہے اور پریکٹیکل کا شامل ہونا, مثلا تخلیقی ادب کا, کہ بچہ جو ڈرامہ ہے, آج کے دور میں ڈرامہ تو بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے, بہت زیادہ ٹی وی چینلز آ گئے ہیں, پریزنٹ کیا جا رہا ہے, مووی ہے, اسکرپٹ رائٹنگ ہے, اتنے سارے شعبہ جات ہیں. ان شعبہ جات کا ہمارے سلیبس میں کوئی حصہ شامل نہیں ہے. تو پہلے کچھ عرصہ بی ایس ہمارے کالج میں ہے تو تھا, اب انہوں نے چینج کر کے اس سبجیکٹ کو نکال دیا. اب اس میں بچے کی پریکٹس ہوتی تھی, لکھنے کی صلاحیت, راز جاننا کہ ان چیزوں کو ہم کس طرح اپنے خیالات کو, تجربات کو تخلیقی ادب کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو وہ باقاعدہ طور پر سلیبس میں شامل ہوں تاکہ ہمارے بچے مستقبل میں مختلف شعبہ جات میں اپنی پہچان بھی بنا سکیں, جگہ بھی بنا سکیں, روزگار بھی بنا سکیں. تو ابھی ہمارا سلیبس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے اس لحاظ سے. صحیح. رانا خالد محمود, رانا سلطان محمود اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب, انڈیا ٹی وی پہ وہ پروگرام بھی کرتے ہیں. جی, ملک فدا حسین ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ خالد صاحب, اور السلام خالد وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب. بہت شکریہ. صحیح. تو اب یعنی
اگر ہم اس ساری بحث کا نتیجہ نکالیں تو آج کا جو ادیب ہے چاہے یا آج کا طالب علم ہے اسے وقت کے نئے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا، جدید ترین جو ایجادات ہیں ان کو سمجھنا ہوگا، اور ادیب بھی وہی سروائیو کر سکے گا جو مستقبل میں اے آئی سے واقف ہوگا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ پرانے وقتوں میں لوگ کہانیاں سنایا کرتے تھے تو کہانی مختلف ہوا کرتی تھی، آج مختلف ہے۔ اگر ہم آج اسی نئی ایجاد کی بات کریں تو آج ہم یہاں بیٹھ کے ایک ویڈیو پروگرام کر رہے ہیں، لائیو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے یہی انٹرویوز لوگ ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، وہ شائع ہوا کرتے تھے اخبارات میں، رسائل میں، جرائد میں، کتابوں میں۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فوری طور پر پہنچ رہی ہے، تو یعنی آج ہم اسے استفادہ کر رہے ہیں، ہمیں فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ اب ہم نے جو بات پہنچانی تھی لوگوں تک، کوئی چیز ڈسکس کرنی تھی وہ ہم نے کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے ہمارے کچھ ناظرین کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں، انہوں نے پہلے نہ سنی ہوں، ایسے ہی اور بھی پروگرام ہیں جو لائیو لوگ سنتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ نے سنا خالد محمود سامٹیہ صاحب کو مطلوی ذہانت کے حوالے سے۔ آپ بھی اگر ان سے کچھ مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا سوال کمنٹ باکس میں شامل کریں، اس کا جواب پروگرام میں لائیو دیا جائے گا۔ تو خالد صاحب، ہم بات کر رہے تھے نظام تعلیم کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ اے ٹیچر آپ کو ایک تجویز اپنی یونیورسٹی کو بھیجنی چاہیے کہ جو سلیبس کمیٹی ہے وہ ان چیزوں کو سلیبس میں شامل کرے؟ جی بالکل، یہ تو ہمارے ہاں اکثر ڈسکشنز بھی دوستوں کی ہوتی رہتی ہیں سلیبس کے حوالے سے۔ گاہے گئے ہم غور کرتے رہتے ہیں کہ کون سی چیزیں بات کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ ہیں، کون سی چیزیں مزید ہونی چاہیے، کون سی چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، وہ سلیبس کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے یونیورسٹی سے چونکہ براہ راست تعلق ہوتا ہے، گاہے گاہے ہمارے بچوں کے محبا وغیرہ لے صدر شعبہ یہاں ہمارے ہاں کالجز میں آتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں، مطلب ان کے نوٹس میں یہ چیزیں ہم دیتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں شامل سلیبس میں ہونی چاہیے، یہ حصہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح اے آئی بھی باقاعدہ طور پر ہر کورسز میں متعارف کرائی جانی چاہیے تاکہ بچہ اسے اکیڈمک ایئر کے دوران بھی متعارف ہو، اور پھر اسے آپ نے جو ہمارا یہاں پہ اکیڈمک سسٹم ہے اس کے اندر اسے استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھے۔ میں خود اپنے بچوں کو اپنے سبجیکٹس جب میں پڑھاتا ہوں جو بھی سبجیکٹ، تو اس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو اے آئی کے اس سے جو استفادہ وہ کر سکتے ہیں وہ انہیں باقاعدہ طور پر میں موٹیویٹ کرتا ہوں، اور وہ اس سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہیں، مختلف اسائنمنٹس میں مدد لیتے ہیں تاکہ انہیں کم از کم اس کا جو تجربہ ہے وہ ہو جائے اور ان کی زندگی کا یہ حصہ بن جائے، مزاج کا حصہ بن جائے کہ کل کو وہ جب یہاں سے جائیں تو اس سے استفادہ کرنے کے عادی ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین ماہر زہیر کلاسرا چوک اعظم سے ہمیں سن رہے ہیں، بہت شکریہ زہیر کلاسرا صاحب، بہت اچھا شو ہے، پوری فیملی آپ کا شو دیکھ رہی ہے، تمام سننے والوں کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ دوست عادل تھنگی، مٹھو گجر، محمد رمضان، ساجد صابر، چک نمبر 425 بی دھوری اڈا سے، آپ ہفتے میں 2 دن شو کریں، یہ مطالبہ ہے۔ جی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ کم از کم ہفتے میں ایک بار تو ریگولر ہوتا رہے۔ جی ایک اور سوال ہے ہمارے پروڈیوسر عبد الرحمان فریدی صاحب کا، اے آئی کی کوئی شعر کا کوئی شعر مصرع، اے آئی کو کوئی شعری مصرع دیں تو وہ پوری غزل لکھ دیتا ہے، یہ تخلیق کار کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی اس پر جیسے ہم ابھی بھی بارہا گفتگو کر چکے ہیں کہ جو جینون ادیب ہے ابھی اسے اس طرح کے کوئی خطرات نہیں، کہ انسان کے پاس نہ کچھ چیزیں مطلب بلٹ ان ہے، جیسے خواب، ٹھیک ہے، انسان دیکھتا ہے مشین ہے، مستقبل میں ہماری آنکھیں نہ دیکھیں ممکن ہو پائے، لیکن ابھی اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ انسان کے علاوہ کوئی مشین بھی خواب دیکھ سکے۔ اور یہ جو خواب ہیں یہ ہماری تخلیقات میں، بہت ساری تخلیقات میں ہم جب مختلف ادیبوں کے انٹرویوز پڑھتے ہیں یا ان سے براہ راست جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شعر، یہ کہانی میں نے خواب میں دیکھی۔ یہ مسعود کہتے ہیں کہ ان کے نصف سے تھوڑے سے کم افسانے انہیں خواب میں دیکھے اور ان کو پھر کہانی کی صورت میں بیان کیا۔ اچھا اسی طرح وحشت
جی ایک انسان کی ڈاکٹر ناصر باسنیر ہمارے حد کے ممتاز ادیب اور افسانہ نگار ہیں، تو انہوں نے یہ اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ وحشت اور خواب جو ہے یہ دو بڑی انسانی خصوصیات ہیں، اور یہ صرف انسان کے پاس ہیں، اور یہ جب تک انسان کے پاس ہیں تب تک انسان کی تخلیقی صلاحیت یقیناً مشین سے بہت بہتر رہے گی، اور مشین کے لیے ہمیشہ یہ چیلنج رہے گا کہ وہ انسان کا تخلیقی صلاحیت کے لحاظ سے مقابلہ۔ اچھا، پھر اسی طرح یاد، ماضی کی جو یاد ہے، گزشتہ زندگی کی جو یاد ہے، اس میں ہمارے لٹریچر میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی لٹریچر میں اس کا بڑا ایک کردار ہے۔ تو یاد، اب اے آئی کے پاس تو اس طرح کی یاد نہیں ہے، بچپن کی یادیں، ثقافت سے جڑی یادیں، اپنی مٹی، اپنی دھرتی کی ایک خاص محبت، وہ ساری چیزیں جب انسان کے پاس ہیں تو یقیناً انسان جو ہے وہ مشین سے بہتر طور پر لٹریچر کریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی بالکل، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے خواب صرف انسان دیکھتا ہے، مشین حقیقت دیکھتی ہے۔ جی، مشین کے پاس تو خواب کی صلاحیت ہی نہیں ہے نا، اور مشین کے پاس جو یہ اس وقت کام کر رہی ہے اس کے جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ہے تو انسانی دماغ کی طرح، جس پیٹرن کے اوپر انسانی دماغ کام کرتا ہے، مثلا اسے ادبی اصطلاح میں انٹرٹیکسچولیٹی یا ادبی متونیت کہتے ہیں، بین المتونیت، تو اس کے اوپر وہ کام کرتا ہے۔ مشین بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے، لیکن انسان بہت ساری چیزیں جو خود دیکھتا، سوچتا، محسوس کرتا ہے وہ اے آئی کے پاس نہیں ہے۔ شاعری ہے، شاعری تو آتی ہی تہذیب سے، تہذیب کے اندر سے شعر جو ہے نا پھوٹتا ہے، اور وہ جو شعر ہے وہ جس طرح اظہار اس تہذیب کے اندر کرتا ہے، کہنے والے ہمارے کچھ ادیبوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شعر جب آپ کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو شعریت ہے وہ کہیں درمیان میں رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کی پہچان اس کی اپنی تہذیب کے ساتھ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں غزل، غزل ہماری خالصتاً تہذیبی صنف ہے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، وہ فارسی سے آئی ہمارے ہاں، لیکن وہ ہمارے اب مزاج کا اتنا حصہ بن گئی کہ وہ اب ہماری تہذیب کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ اب اسی تہذیب کا بندہ ہے جو اسے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے اور اس کا اظہار کر سکتا ہے، وہ اور جگہوں پہ اس طرح سے اظہار نہیں کر پاتی۔ دنیا بھر میں غزل کہی گئی ہے، اور بھی لوگوں نے دنیا کے مختلف خطوں نے کہی ہے، گوئٹے نے کہی ہے، لیکن جس طرح کی غزل ہمارے یہاں کہی گئی ہے بس وہ ہماری اپنی ہے، منفرد ہے دنیا بھر سے، اور دیگر ادبی اصناف دنیا بھر میں جو کہی گئی ہیں ان کی جو خالص ہیں وہ وہیں اسی تہذیب میں پروان چڑھی ہیں، اسی تہذیب میں رہی ہیں۔ دنیا میں اس طرح کی ادبی اصناف اس طرح سے خاص پہچان دوسرے خطوں میں نہیں بنا پائی۔ محمد شہباز خامچہ صاحب کہتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ شہباز صاحب۔ عدنان کھوکھر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو مصنوعی ذہانت کے حوالے سے کوئی ایسی اور بات بتانا چاہیں گے جو آپ کہنا چاہ رہے ہوں اور میں نے سوال نہ کیا ہو؟ بیشتر باتیں تو ہو گئی ہیں، لیکن میں جو بنیادی بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں، اور خاص طور میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا اور دیگر بھی جو لوگ سننے والے ہیں، نوجوان نسل، انہیں اے آئی سے ان کانٹیکٹ ہونا چاہیے، اے آئی کو سیکھنا چاہیے۔ اے آئی کا شعبہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی شعر لکھ کر دے سکتی ہے، اے آئی آپ کو کوئی اقتباس، کوئی تحریر آپ دیتے ہیں سمرائز کر کے دے سکتی ہے، اس کو کمپریہینڈ کر کے، مطلب اس کی تعبیر و تفہیم کر کے دے سکتی ہے، چاہے وہ ادبی متن ہے چاہے کوئی اور متن ہے، وہ آپ کو پکچرز ڈرا کر کے دے سکتی ہے، وہ آپ کو ایون ویڈیوز بنا کے دے سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں موضوع پر مجھے ویڈیو بنا کے، وہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں موضوع کے اوپر ایک سلیبس ڈیزائن کر کے دیں، فلاں کلاس کے لیول کا فلاں سبجیکٹ کا سلیبس ڈیزائن کر کے دیں، وہ آپ کو سلیبس ڈیزائن کر کے دے سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بی ایس اردو کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں کرنا چاہتا ہوں یا اس کے بینیفٹس کیا ہیں، آپ اے آئی سے سوال تو پوچھیں، وہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے گائیڈ کرے گی۔ میں بی ایس اردو کرنے کے بعد کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کون سی جابز ہیں، اپرچونٹیز ہیں، وہ آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرے گی۔ تو اس دور میں ہماری یوتھ کو اس سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے، اس سے سوال کرنے چاہیے، اسے جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو فیوچر تبھی ہمارا ہے۔ ہم ان چیزوں کو کبھی بھی سیریس نہیں لیتے، اور ان چیزوں میں ہم زیادہ بلیو رکھتے ہیں جو چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی حاصل بڑا نہیں۔ بس ہمارے یہاں عام طور پہ ریلز بنائی جاتی
धड़ बनाई जा रही हैं, यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, लोग मिजाह पर मबनी वीडियोस बना रहे हैं और व्यूअरशिप भी आ रही है, लोग देख रहे हैं, कुछ लोग कमा भी रहे हैं। तो ये जो काम है ये टेम्परेरी काम है, ये कोई फ्यूचर बेस्ड काम नहीं है, नॉलेज बेस्ड काम नहीं है। हमारे यहाँ व्यूअरशिप उन चीजों पर आती है जो मिजाह पर मबनी है, छोटे मोटे टोटकों पर मबनी है, बेकार की चीजों पर मबनी है। हमें इस चीज को बदलना है। हम सारे लगे हुए हैं, यानी कि जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है या बेकार किस्म का कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्रमोट उसी को किया, प्रमोट उसी क्या, हमें क्रिएटर बनना है और दुनिया को अपने यहाँ की जो चीजें हैं वो दिखानी है, इजहार करना है, उससे रोजगार कमाना है, जो जेन्युइन चीज सही उसकी तरफ आना चाहिए। और यही गुफ्तगू करते हुए मुझे एक और बात भी है इससे मुतल्लिका ज़हन में आ गई है कि सवाल करने की जो सलाहियत है ना या सवाल सोचने की, वो सिर्फ इंसान के पास है। एआई के पास अभी तक सवाल खुद से सोचने या खुद से करने की सलाहियत नहीं है। और जब तक इंसान के पास सवाल करने की सलाहियत भी मौजूद रहती है, इंसान एआई से बहुत आगे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप सुन रहे थे खालिद महमूद सामटिया साहब को। सामटिया साहब ने खुद भी तजर्बात किए हैं, मसनूई ज़हानत पर अफसाने भी लिखे हैं और उसके मतन को दीगर अफसानों से कंपेयर भी किया है और फिर उन्होंने अपने जो नताइज थे वो आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह की अमान।